अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुरू करते हैं हम सूरह रहमान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। आज अल्हम्दुलिल्लाह बिज़्निल्लाह ताला सूरह अर्रहमान शुरू कर रहे हैं हम। और उरूसुल कुरान है यह सूरह। कुरान उरूसा कहते हैं दुल्हन को। उरूसुल कुरान मतलब कुरान की खूबसूरती है ये। मुख्तलिफ सूरतों को मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ नाम है मुख्तलिफ सूरतों के, जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। तो उस हवाले से अगर हम इसको देखें तो इसका नाम उरूसुल कुरान है। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम, बहुत खूबसूरत नाम। और ये वो नाम है जो कुरान में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ। और हम वैसे भी देखते हैं अल्लाह के जो अस्माए हुस्ना है उसमें जो बेहतरीन नाम है वो है अर्रहमान। अर्रहमान अल्लमल कुरआन। आयत नंबर 2 में क्या है? इसने तालीम दी कुरान की। खलक़ल इंसान, इसने पैदा किया इंसान को। अल्लमहुल बयान, और सिखाया इसने इसको बोलना। है तो ये 4 आयतें, लेकिन इसमें जुमले 3 है, क्योंकि अर्रहमान सिर्फ नाम है, ये पूरा जुमला नहीं है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, ये अर्रहमान अल्लमल कुरान मिलकर एक जुमला बनता है। फिर खलक़ल इंसान दूसरा जुमला, फिर अल्लमहुल बयान तीसरा जुमला। 4 आयतों में 3 सेंटेंसेस है, और 3 सेंटेंसेस ये इस सूरत की जो खूबसूरती है उसका उरूज है। और दूसरे लफ्जों में हम क्या कह सकते हैं कि ये इन 3 सेंटेंसेस में वो बड़ी बड़ी नेमतें बयान की गई हैं जिन नेमतों की शुक्रगुजारी हम अदा कर ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर सबसे पहली हम आयत देखते हैं अर्रहमान। अल्लाह का नाम है रहमान। रहमान का जो मसदर है जहां से ये लिया गया है वो रहम है, रहमत भी कह सकते हैं आप। तो रहमत से या रहम से क्या है? रहमान मुबालगे का सीगा है, बहुत रहमत करने वाला। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर हम बहुत ज्यादा गुस्से में हों तो हम क्या कहते हैं? गदबान, बहुत गुस्से में। हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए पढ़ा है ना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या थे? गदबान आसिफा। जब वो लौटे थे कोहे तूर से और उन्होंने देखा था कि उनकी जो उम्मत है उन्होंने बछड़ा बना लिया है और वो बछड़े की पूजा कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या अल्फाज आया था? गदबान, शदीद गुस्से में। इसी तरह अगर बहुत प्यास लगी हो तो उसको क्या कहते हैं? अतशान, बहुत प्यासा। अगर बहुत भूख लगी हो तो उसे कहते हैं जुआन, यानी भूख से मरने ही वाला है, इतना भूखा हो गया है। उसी पे है रहमान। रहमान में अल्लाह जैसे रहीम भी है ना, रहीम में भी रहमत है, रहमान में भी रहमत है। दोनों के लिए हम उर्दू में तर्जुमा क्या कर देते हैं? निहायत रहम करने वाला, इस तरह तर्जुमा बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? फिर समझने वाली बात यह है कि रहमत का ठाटे मारता हुआ समंदर कौन से इस्म से लिया जाएगा? रहमान से। तूफान जिसे कहते हैं, तूफान भी इसी सीगे पे है, तूफान। तो अल्लाह की रहमत की सबसे बड़ी शान, अल्लाह की रहमत की सबसे बड़ी शान इस इस्म में मिलेगी, रहमान में। अर्रहमान। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरा को जब शुरू किया तो सबसे अपना खूबसूरत नाम रखा, या वो नाम रखा जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत सबसे बुलंदी पर है। फिर आगे क्या है? अल्लमल कुरआन। तो अल्लाह की रहमत की अब सबसे बड़ी शान आ रही है। अल्लाह की रहमत की सबसे बड़ी शान क्या है? अल कुरआन। इंसान को बहुत सारे इल्म मिले, बहुत सारे इल्म है हमारे पास, और इस इल्म सारे के सारे अल्लाह की तरफ से होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम आयतुल कुर्सी की अगर तफसीर पढ़ें तो हमें वहां से ये चीज मिलती है। तो यहाँ पे क्या चीज है? जितने भी इल्म इंसान को दिए गए उसमें सबसे चोटी का जो इल्म है ना वो कुरान। सबसे बुलंद इल्म, सबसे बेहतरीन इल्म, सबसे जामे इल्म वो क्या है? कुरान। तो सबसे जामे नाम अल्लाह का अर्रहमान, बादैन अल्लाह, अल्लाह के बाद सबसे खूबसूरत नाम अर्रहमान। फिर सबसे प्यारा इल्म, सबसे जामे इल्म अल कुरान। फिर उसके बाद देखिए आयत नंबर 3, खलक़ल इंसान। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसका तज़किरा किया? इंसान का तज़किरा किया। अल्लाह की तख्लीक जो है, अल्लाह ने जितनी भी मखलूक़ात बनाई उसमें सबसे टॉप पे जो मखलूक है वो है इंसान।
یہ سورہ جو ہے نا عروس القرآن، اس کو شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو جب ہم دیکھیں نا، دیکھیں عام طور پہ ویسے یہ سورہ کون سی ہے؟ یہ مکی سورہ ہے۔ عام طور پہ جو سورتیں ہیں مکی مدنی سورہ، سورہ رحمان، مکی سورہ ہو یا مدنی سورہ ہو، ان میں ہم دیکھتے ہیں رسالت کا تذکرہ ملتا ہے، نبوت کا تذکرہ ملتا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، وحی کی بات ہوتی ہے۔ یہ صورتیں نا، اس صورت کا جوڑا ہے سورہ واقعہ، سورہ رحمان اور سورہ واقعہ جوڑا ہے۔ اگر آپ ان دو صورتوں کو دیکھیں تو منفرد سورہ ہے، اس میں آپ کو توحید کا تذکرہ بھی نہیں ملے گا، رسالت کا تذکرہ بھی نہیں ہوگا، وحی کی بات بھی نہیں ہوگی۔ بات کس کی ہوگی؟ بات ہوگی جنت کی، بات ہوگی جہنم کی، اور بات ہوگی اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کی نعمتوں کی بات ہوگی۔ اس میں جو ایک آیت ریپیٹ ہوگی نا بھی بار بار، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ مخاطب کر کے انسان اور جنوں کو بات کی گئی ہے۔ اچھا، اب بہت ساری قرآن کی صورتیں جن میں یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جہاں جہاں مخاطب کیا گیا ہے وہاں جن ان کے اندر شامل ہے۔ اب اس سورہ کی ایک بات یہ ہے کہ یہ واحد ایسی سورہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے کہ باقاعدہ الگ سے مخاطب کیا ہے جنوں کو۔ جنوں سے بھی خطاب ہے، انسانوں سے بھی خطاب ہے، اور مسلسل خطاب ہے۔ 31 مرتبہ جو ہے نا، یہ ٹوٹل 78 آیات ہیں، اور 78 آیات میں 31 مرتبہ جو ہے نا یہ آیت آئے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو یہ قرآن کی بہت منفرد اور بہت مختلف سی سورہ ہے، لیکن اس میں اللہ رب العزت جو خوبصورتی ہے الفاظوں کی، وہ ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ وہی جو ہے نا، وہی صرف آتی ہے، صرف آئی انسانوں میں، کیونکہ وہی کو جو ریسیپینٹ ہوتا ہے نا، جو وہی کو ریسیو کرتی ہے چیز، وہ روح ہوتی ہے۔ جسم تو نہیں وہی کو ریسیو کرتا، روح ہوتی ہے۔ قرآن کا بھی اثر جا کے کہاں ہوتا ہے؟ ہماری روح پہ جا کے اثر ہوتا ہے نا، ہمارے دل متاثر ہوتے ہیں اس سے۔ تو جو وہی ہے اس کی ریسیپینٹ روح ہے، جنوں میں روح نہیں ہوتی۔ دیکھیں، ہم نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا، عزت و تکریم دی کہ میں نے اس میں روح پھونکی، اپنی روح پھونکی۔ جنوں کے لیے ہمیں یہ تذکرہ نہیں ملتا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ جو جنوں کی بات ہے ان کے حوالے سے الگ تخلیق کے، ان کا تخلیق کا مادہ الگ ہے، لیکن انسانوں کی کیا بات کی گئی کہ میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ رب العزت نے تکریم کی، عزت دی انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بات کی گئی۔ تو اب ہے کیا، اب جن جو ہے وحی کے معاملے میں، پیغمبر کے معاملے میں کس کے تابع ہو گئے؟ انسان کے تابع ہو گئے۔ جو انسانوں میں پیغمبر آئے نا، تو جنہوں نے انہی کو فالو کرنا ہے۔ جنہوں نے جیسے کہ ہم نے دیکھا قرآن میں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے نا، وہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، جو سورہ جن کے حوالے سے ہم ابھی دیکھ کر آئے دورہ قرآن میں، تو اس میں کیا تھا؟ انہوں نے یہی کہا تھا نا، یہ تو ویسے ہی کلام ہے جو موسیٰ پہ اترا۔ اس کا مطلب تھے وہ کون سے جن تھے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جن تھے۔ تو جن بھی کس کو فالو کرتے ہیں؟ کون سے پیغمبر کو فالو کرتے ہیں؟ انسانوں کے پیغمبر کو فالو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ لیکن یہ سورہ کی انفرادیت یہ ہے کہ اس سورہ میں اللہ رب العزت انسانوں کو اور جن کو الگ الگ مخاطب کر رہے ہیں، یا جنوں کو مینشن کیا جا رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں مینشن کیا گیا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہم آگے دیکھیں گے، اس میں 2 جنتوں کا تذکرہ ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اب 2 جنتیں کیسے؟ ایک جنوں کی جنت اور ایک انسانوں کی جنت، تو وہ مختلف ہے، ہم اسے مزید ابھی ڈسکس کر لیں گے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ سورت کی عظمت قرآن کا بیان ہے، قرآن کی عظمت ہے۔ پھر کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں اور اس کی قدرتوں کا بیان ہے، وہ چیزیں یہاں پہ بار بار آئیں گی۔ اور اس سورت کی اہم چیز یہ ہے کہ یہ سورت اللہ کے خوبصورت ترین نام اور اس کی خوبصورت ترین اور اہم ترین نعمتوں سے شروع ہو رہی ہے۔ جیسے ہم نے پہلے دیکھا الرحمن، اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ علم القرآن، قرآن کی تعلیم کس کی طرف سے؟ اللہ ہی کی طرف سے۔ اللہ کا خوبصورت ترین نام، نمبر 2 اللہ کی جانب سے دیا جانے والا خوبصورت ترین علم، جامع ترین علم، کامل علم قرآن۔ تیسرا، اللہ کی مخلوقات میں سب سے چوٹی کی جو اللہ کی کریشن ہے، انسان۔ اب انسان میں کیا چیز ہے جو سب سے بہتر ہے؟ دیکھیے آیت نمبر 4 میں ہے، علمہ البیان، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، بولنا سکھایا۔ بولنا کیسے سکھایا؟ دیکھیے، بولتے جانور بھی ہیں، بولتے انسان بھی ہیں، سبھی بولتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اچھا، انسانوں کی خصوصیات جانوروں کی خصوصیات سے مختلف ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو انسانوں کے مقابلے میں بہت سی ایسی چیزیں جو کہیں زیادہ اوپر ہیں، مثلا بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کو روشنی کی ضرورت نہیں دیکھنے کے لیے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن کی سونگھنے کی حس اتنی تیز ہے کہ ہماری 1/100 بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں، 1/100 بھی نہیں ہے ہماری۔ وہ سونگھ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ کھانے کی چیز ہے، یہ زہریلی چیز ہے، یا یہ خراب چیز ہے۔
मतलब दूर سے ہی سونگ لیتے ہیں, پاس جانے کی بھی ایون انہیں ضرورت نہیں پڑتی. اسی طرح کچھ جانور بہت زیادہ طاقتور ہیں ہم سے, گھوڑا لے لیں, ہاتھی لے لیں, ویل لے لیں, ان کو بھی چھوڑیں, ڈائناسور لے لیں, انسان کی کہاں طاقت ان کے مقابلے میں, کچھ بھی نہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دی, فہم دیا, اور وہ عقل کس چیز سے چمکتی ہے؟ قرآن سے چمکتی ہے. اگر قرآن کے ساتھ ہم جڑ رہے ہیں تو ہماری صلاحیتیں پالش ہو جائیں گی, پالش ہو جائیں گی. اور کیا ہوگا؟ ہم جب یہ عمدہ چیزوں کے ساتھ جڑتے ہیں نا تو ہم بھی عمدہ ہو جاتے ہیں. جب انسان گھٹیا چیزوں کے ساتھ جڑتا ہے تو انسان گھٹیا ہو جاتا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان, اللہ نے انسان کا تذکرہ اپنی بہترین چیزوں کے ساتھ کیا, اپنے بہترین نام سے سورہ شروع کی, پھر اپنے علم کا تذکرہ دیا, اسے اپنے ساتھ منسوب کر کے اسے اور اونچا کر دیا. جو یہ لفظ آ رہا ہے نا علم القرآن, تو اس کو دیکھیں نا, علامہ سکھایا قرآن. اللہ اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں قرآن کو کہ علم بھی میں سکھا رہا ہوں. ایک تو ہم کسی جگہ جاتے ہیں نا تو ہم کسی انسٹیٹیوٹ میں دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں انسٹیٹیوٹ ہے تو یہاں پہ پڑھا رہے ہیں, تو اگلا سوال یہ ہوتا ہے اچھا سبجیکٹ تو بہت اچھا ہے, ٹیچر کون ہے, پڑھانے والا کون ہے, تو اس سے وہ ڈبل ہو جاتی ہے اس کی جو اہمیت ہوتی ہے. یہاں پہ دیکھیں علم القرآن, اللہ رب العزت قرآن سکھا رہے ہیں. اور خلق الانسان, اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان, اس کو بولنا سکھایا. تو بولتے بہت سارے لوگ ہیں, صلاحیتیں بھی اللہ کی ساری مخلوقات میں کچھ نہ کچھ ہیں, لیکن یہ جو اسپیچ سینٹر ہے نا, جو ہماری بیان کی صلاحیت ہے, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ سب سے بڑی ہے. اگر برین کا موازنہ کیا جائے, دیکھیں دماغ گوریلا کے پاس بھی ہے, ایسے ہی ہے نا, وہ سب سے جانوروں میں سب سے ایوالوڈ ہم کہہ سکتے ہیں, چلیں جی گوریلا ہے جو انسان کے بڑے پاس پاس ہے, دماغ اس کے پاس بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے سبھی جانتے ہیں ان میں مختلف ریسرچز ہوتی ہیں, اور وہ بڑے قریب ہیں ہیومن کے, لیکن اس میں وہ عقل نہیں ہے, وہ فہم نہیں ہے, یہ ساری چیزیں اسے نہیں ہے. اب ہمارے دماغ میں کیا ہے, جو سب سے بڑا رقبہ ہے نا ہمارے دماغ میں, وہ اسپیچ سینٹر ہے. دوسرے جانوروں کے مقابلے میں ہمارے دماغ میں جو اسپیچ سینٹر ہے وہ سب سے بڑا رقبہ ہے. اس کے بھی دو حصے ہیں. ایک حصے میں انسان کیا کرتا ہے, بات سنتا ہے اور سمجھتا ہے, اور پھر دوسرے حصے میں کیا کرتا ہے, جواب دیتا ہے. تو مراد کیا ہوئی, ایک حصہ کیا ہے, کلام کا فہم, کہ ہم چیز کو سمجھیں, اور پھر دوسرا جواب دینا. دوسرا حصہ کیا کر رہا ہے, اسے دوسروں تک پہنچانا ہے, دوسروں تک پہنچائے گا. اب کچھ ذہن میں کچھ بن رہا ہے, کس لیے اللہ نے ہمیں ہمارا تذکرہ اس لسٹ میں کر دیا, رحمان, قرآن, اور اس کے بعد انسان رکھ دیا, اور پھر اس کے بعد ہمارا بیان رکھ دیا. کچھ ذہن میں آ رہی ہے چیز, کوئی امیج بن رہا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ سوچنے والی بات, سوچیں کیا ہو سکتا ہے, اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی جو کریشن کی پیک ہے, جو ماسٹر پیس ہے, ہم اللہ کی جو تخلیقات ہیں, جو اللہ کی مخلوق ہے, ہم اس کا ماسٹر پیس ہے. اور ہم میں سب سے امپورٹنٹ چیز کو اللہ کس چیز کو بیان کر رہے ہیں؟ بیان, بولنے کی صلاحیت, سمجھنے کا فہم, بات کو آگے پہنچانے کا فہم, یہ ہم میں سب سے امپورٹنٹ ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں نا کہ توپ اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ اس سے مکھیاں ماری جائیں. تو یہ جو ہمیں توپ جیسی صلاحیت دی ہے نا, یہ اس لیے دی ہے, کس لیے دی ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو کیا کریں, قرآن سیکھیں اور سکھائیں. بیان کا مصرف کیا ہے؟ بیان کا مصرف یہ ہے کہ قرآن سیکھنا ہے, قرآن آگے لے کر جانا ہے. علمہ البیان, اللہ نے بیان کو بھی اپنے ساتھ خاص کیا. علمہ, اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا ہے بیان. اور اب اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں, ہم جس شخص کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ بات اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اور آگے پہنچا سکتا ہے, تو وہ کیا کرے, قرآن سے جڑ جائے, وہ خیرکم والے میں سے آ جائے. وہ سپرلیٹو ڈگری ہے, سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور اگر ہم آگے نہیں دے سکتے تو کم سے کم وہ اسپیچ سینٹر کا جو ہمارا ایک پارٹ ہے جس میں ہم بات کو سمجھتے ہیں, فہم ہے جو ہمارا, کم از کم اس کیٹیگری میں تو لائیں اپنے آپ کو. ہماری زبانیں, ہماری صلاحیتیں صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کرتے پھریں, ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت جہاں اس لائن میں ہمیں, اللہ رب العزت نے انسان کو ڈالا اور پھر اس کے بعد اس کا بیان ڈالا, تو اس میں تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے کہ یہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں کیا سوچنا چاہیے, ہمیں اپنی صلاحیتوں کو کس جگہ لگانا چاہیے. اب ان کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, کیا مزید اللہ رب العزت بتا رہے ہیں. آیت نمبر 5 دیکھیں اگر, الشمس والقمر بحسبان, شمس اور قمر حسبان. اب یہ حسبان کیا ہے؟ یہ حساب کے ساتھ ہے, دن اور رات کا حساب ہے. دن اور رات کا حساب کیسے؟ دیکھیے اس میں اللہ رب العزت اپنی جب نعمتیں شروع کی نا, تو انسان کا بیان ہوا, پھر اس کے بیان کا بیان ہوا کہ اس کو بولنا سکھایا, اور اب اس کے بعد سورج اور چاند اب آسمانوں پہ اوپر ہے, مطلب انسان چوٹی پہ ہے. اب اس کے بعد جو دنیا میں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں نعمتیں,
उसमें अगर हम सबसे ऊपर चले जाएं, पहले आसमान से शुरू करें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तरह शुरू की है, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चांद क्या है, हिसाब के साथ चल रहे हैं। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वन नज्मु वश-शजरु यसजुदान, नज्म और शजर क्या करते हैं, यसजुदान करते हैं। नज्म क्या होते हैं, सितारों को कहते हैं। नज्म झाड़ियों को भी कहते हैं, बेलों को भी कहते हैं जो जमीन पे उगती है। वन नज्म, और आगे क्या है, वश-शजर, और दरख्त, यसजुदान, सजदा कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इन दो आयतों में क्या बात हो रही है, इन दो आयतों में ये बात हो रही है कि इंसान को बताया जा रहा है, देखो मैं रहमान हूँ, मैंने कुरान की नेमत उतारी है, सिर्फ उतार के छोड़ नहीं दी, मैंने तुम्हें समझाया भी है कुरान, इल्म दिया है कुरान का, फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने तुम्हें बयान भी सिखाया है। अब ये तीन चीजें हैं हमारे पास, अल्लाह की रहमत भी हमारी शामिल मदद होगी, फिर उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें क्वालिटीज भी दी हैं, सलाहियतें भी दी हैं। अब हमने क्या करना है, जरा अपने सबसे पहले इर्द गिर्द देखें कि कौन किसकी अतात कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, डिसिप्लिन, सूरज और चांद, कितना बड़ा है सूरज, शदीद डिसिप्लिन, नंबर एक, शदीद अतात अल्लाह की, इतना बड़ा होके भी अपने ही मदार में घूम रहा है, और जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा मगरिब से नहीं निकलेगा। क़यामत की बड़ी निशानियों में से है ना, सूरज मगरिब से तुलू होगा। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आगे अब जो कुछ निशानियां बताएंगे, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बताएंगे कि देखो चीजें कैसी हैं, और ए इंसान तुझे मैंने क्या कुछ नहीं दे दिया और तुझे कैसा होना चाहिए। तो अब शम्स वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान, और ये सब क्या कर रहे हैं, शजर और ये नजम यस्जुदान, सजदा कर रहे हैं। आपको पता है साए भी सजदा करते हैं, ये भी हमें कुरान से पता चलता है, दरख्तों के साए हैं, पहाड़ों के साए हैं, ये भी झुकते हैं, सजदा करते हैं अल्लाह के आगे। ये तस्बीह और सजदा ये सारी मखलूकात करती हैं, लेकिन हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि क्या तरीका है उनका करने का, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं। अगली आयत देखिए, वस्समाअ रफअहा व वदअल मीज़ान, वस्समा, और आसमान, रफअहा, उसने बुलंद कर दिया, व वदअ, और कायम कर दी, रख दी, क्या चीज रख दी, अल मीज़ान, मीज़ान रख दिया। मीज़ान से मुराद बैलेंस, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान बनाया और क्या किया, उसको बुलंद उठाया और बैलेंस रख दिया। अब आसमान से मुराद आप पूरी कायनात ले आइए अपने दिमाग में कि पूरी कायनात की बात हो रही है, कि पूरी कायनात में क्या बैलेंस है। पूरी कायनात में ये बैलेंस है कि एक चीज दूसरी चीज से टकराती नहीं। ये बहुत खूबसूरत आयत है, ये जो आयत नंबर 7 और 8 है ना, अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान वक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान, ये दो तीन आयत ऐसी हैं, इसमें हमारे लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले बात करें, वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान, अल्लाह ने आसमान उठाया, बुलंद किया उसको, और उसकी क्या रख दिया, उसमें बैलेंस रख दिया। अब ये कॉस्मिक बैलेंस है, अगर हम नोट करें कितनी बड़े बड़े अजसाम हैं स्पेस में, कितने बड़ी बड़ी बॉडीज हैं जो एक दूसरे से टकराती नहीं, जरा सा बैलेंस आउट होगा, अगर जरा सा भी बैलेंस आउट हो जाए ना, तो ये सारे सितारे सैयारे ही एक दूसरे से टकरा जाए, ये सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ जीरो हो जाए। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को सिखा रहे हैं कि बैलेंस के साथ रहो, अदल के साथ रहो। इतने बड़े बड़े सितारे सैयारे जो मेरी अतात कर रहे हैं, वो कैसे बैलेंस में, कैसे मैंने उनको थामा हुआ है, रोका हुआ है। तो ऐ इंसान, तुम भी अपनी जिंदगी बैलेंस के साथ गुजारो। अब इसमें हम क्या समझ सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि हम एक मुआशरे में रहते हैं, हम एक फैमिली में रहते हैं, हम पड़ोसियों के साथ रह रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो जो बिजनेस के लोग हैं हमारे शराकतदार हैं, एम्प्लॉय हैं, ऑफिस में हैं, दोस्त अहबाब हैं, बॉस है, ये सब एक साथ रह रहे हैं। सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं कि अगली आयत देखिए, आयत नंबर 7, अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, खलल न डालो मीज़ान में। ततगौ का मतलब होता है ज्यादती करना, ततगौ का मतलब होता है हद से बाहर निकल जाना। अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, तुम खलल न डालो, ज्यादती ना करो मीज़ान में, बैलेंस खराब ना करो। ये चीज बड़ी समझने वाली है। तो इसको मना किया जा रहा है कि बैलेंस जो है ना वो नहीं करना। मैं थोड़ी देर के लिए मीटिंग रोकना चाहूंगी, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। I'll be back. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تطغوا فی المیزان، میزان میں جو ہے نا یہ جو بیلنس اللہ رب العزت نے قائم کیا ہے اس میں بگاڑ نہ کریں، یہ بگاڑ منع ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بگاڑ کرتے ہیں۔ جو لیڈر بن گیا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی سرکشی دکھاتا ہے، کس پر؟ وہ سرکشی دکھاتا ہے عوام پر۔ ٹھیک ہے، تو جو لیڈر بن گیا وہ کیا دکھاتا ہے؟ وہ سرکشی دکھاتا ہے عوام پر۔ جو اوپر والے کہتے ہیں نا کہ کسی سسٹم کے جو ٹاپ پہ ہوتے ہیں، چین کے ٹاپ پہ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو ان کے نیچے والے ہیں ان کا حق مار کر کھاتے ہیں، بیلنس خراب کر رہے ہیں۔ ہم سب بیلنس خراب کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حکم دے رہے ہیں میزان کو قائم رکھو، عدل کو قائم رکھو، بیلنس کو قائم رکھو، ہر فیصلہ عدل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ عدل بھی کرنا ہے۔ دیکھیے دو الفاظ آ گئے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ عدل، تطغوا سرکشی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اور اگلی آیت دیکھیں اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، اور قائم رکھو وزن کو، تول کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا تخسروا الميزان، خسارہ نہ کرو، میزان میں کمی نہ کرو۔ یہ دو الفاظ ہیں، تطغوا تخسروا۔ تطغوا کیا ہے؟ زیادہ نہ کرو، سرکشی نہ کرو، حد سے باہر نہ نکلو۔ سورج اپنے حد سے باہر نکل جائے، مدار سے باہر نکل جائے، ٹکرا جائے گا کسی سے، پورا ہمارا سولر سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ زمین نکل کے چاند سے ٹکرا جائے، چاند اپنے مدار سے نکل کے زمین سے ٹکرا جائے، سارا بیلنس خراب ہو جائے گا۔ تو یہ بیلنس نہیں بگاڑنا ہے، اس بیلنس کو قائم رکھنا ہے، اور تخسروا، کمی بھی نہ کرو۔ تو اتنی خوبصورت آیات ہیں یہ، آیت نمبر 7، 8 اور 9۔ ان تین آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں سکھا دیا کہ میں رحمان ہوں، میں نے تمہیں قرآن سکھایا، مطلب تم بڑے وی آئی پی ہو میرے لیے۔ جیسے ہوتا ہے نا، ہم کسی پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں، اگر ایک جگہ بہت سارے لوگ ہیں اور ہم نے ذمہ داری دینی ہے تو ہم اس شخص پہ ذمہ داری دیتے ہیں جس کو ہم اہل سمجھتے ہیں اس ذمہ داری کا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اہل ہو، تمہیں میں نے یہ ساری چیزیں دی ہیں، کرنے والا کام ہے۔ پہلے کیا تھا؟ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری میزان کے ساتھ۔ پھر دوسری چیز کیا سکھا رہے ہیں کہ دیکھو بیلنس رکھو، اللہ کی اطاعت بھی کرو اور آپس میں بھی نہ ٹکراؤ، آپس میں بھی سرکشیاں نہ کرتے پھرو۔ نیکسٹ آیت اگر ہم دیکھیں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اب زمین کی بھی بات ہوگی، اور زمین اس نے رکھ دیا اس کو انعام، للانام، مخلوقات کے لیے۔ اب یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، زمین کے اوپر صرف انسان کا حق نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد ہم یہ نہ سوچیں اچھا ہم تو کوئی بیسٹ ہیں اور ہم انسان ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جہاں سے چاہیں زمین کو پھاڑیں، جس جانور کو چاہیں مار دیں، جن درختوں کو چاہیں اکھاڑ کے پھینک دیں، جہاں چاہیں دریاؤں کا رخ موڑ دیں، جہاں چاہیں ایٹومک ایکسپلوژنز کرتے پھریں۔ لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو وَضَعَهَا، وَضَعَ کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، وَضَعَهَا اس نے رکھ دیا زمین کو، کس کے لیے؟ لِلْأَنَامِ، مخلوقات کے لیے ہیں۔ کتنا کچرا دیکھیں کہاں پھینکا جاتا ہے، جو کچرا ہوتا ہے لے جا کے سمندر پہ پھینک دیتے ہیں۔ سمندر میں باقاعدہ آئی لینڈ بن گیا ہے، کچرا جمع ہو کے وہ ایک اتنا کچرا ہو گیا کہ وہ ایک آئی لینڈ کی طرح نظر آ رہا ہے۔ ہم کتنا پلاسٹک استعمال کرتے ہیں، کتنا پلاسٹک استعمال کرتے ہیں، کہاں جاتا ہے پلاسٹک؟ تو ڈیگریڈ بھی نہیں ہوتا۔ اب تو کچھ پلاسٹک ایسے آنے لگے، لیکن ہر پلاسٹک وہ نہیں ہے۔ ہم نے کیسے بیلنس کو بگاڑ دیا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ زمین سب کے لیے، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، باقی مخلوقات جو سجدہ کرتی ہے اللہ کو، جو اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور نمازیں بھی پڑھتی ہے، باقی مخلوقات بھی ہیں، تو ان کے لیے بھی زمین ہے، ان کے لیے بھی فائدہ ہے۔ ہمارے لیے دیکھیے زمین کو بالکل اللہ نے بچھا دیا ہے۔ ہم سورہ ملک میں پڑھتے ہیں نا کہ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، کہ اس کے مناکب، اس کے کندھوں کے درمیان چلو، یعنی اس کی پشت پہ چلو اور اس میں سے جو اگتا ہے کھاؤ وہ۔ تو اللہ نے تو زمین کو اتنا تابع بنا دیا ہمارے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہم اس کا فائدہ نہ اٹھائیں، تطغوا نہ کریں، تقصر نہ کریں۔ یہ چیزیں جو ہیں اس میں اہم ہے جو اللہ رب العزت ہمارے سکھا رہے ہیں۔ مزید اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اے جنو انس، میری کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ والارض وضعها للانعام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام۔ اب زمین میں کیا کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں نے زمین رکھی سب مخلوقات کے لیے۔ اب اس میں کیا کیا ہے؟ فاکہہ، نخل ذات الاکمام۔ فاکہہ کسے کہتے ہیں؟ پھل کو۔ اصل میں جو فاکہہ ہے نا، یہ فقہ سے، مطلب انسان خوش ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا ہر وقت مسکراتا رہتا ہے، تو ہر وہ چیز آ جاتی ہے اس میں جس کو پا کر خوشی حاصل ہو، جس کو دیکھ کر آپ کے چہرے پہ بے اختیار مسکراہٹ آ جائے، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پھل بھی مراد ہے۔ پھل انسان انٹرٹینمنٹ کے لیے کھاتا ہے نا، بھوک مٹانے کے لیے تو نہیں کھاتا۔ پیٹ بھر جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہاں کوئی پھل ہے تو تھوڑا سا کھا لیتے ہیں۔ پھل انسان انجوائمنٹ کے لیے کھاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایک طرح سے فرما رہے ہیں کہ فیہا فاکہہ، اس میں پھل ہیں، والنخل، کھجور کے درخت ہیں۔ کھجور کیا ہے؟ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔
کھجور کو الگ سے مینشن کیا. ذات الاکمام خوشوں والے ہیں. تو یہاں کچھ نعمتیں بتائیں. پھر آگے والحب، یہی کنٹینیو ہو رہی ہے آیت ایک طرح سے. والحب ذو العصف والریحان، اور حب ہیں. حب کیا ہوتا ہے؟ دانے کو کہتے ہیں، غلے کو کہتے ہیں. ذو العصف بھس والے. عصف کہتے ہیں وہ چھلکا اوپر سے کورنگ جس میں کوئی دانہ پیک ہوتا ہے. ذو العصف والریحان، اور ریحان کیا ہے؟ خوشبودار پھول بھی آتے ہیں اس میں رزق بھی آتا ہے. دوسری غذائیں بھی ریحان میں کاؤنٹ ہو جاتی ہیں. تو اب پھر دوبارہ نعمتیں گنوائی جائیں گی. نعمتیں گنوا کے اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ، تو ساتھ کون کون سی نعمتوں کے، آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم جھٹلاؤ گے، تم دونوں جھٹلاؤ گے. تُكَذِّبَانِ کیا ہے؟ اثنین کا سیغہ ہے، دو کے لیے بات ہو رہی ہے. یہاں سے اب واضح ہو جاتا ہے کہ انسان اور جن دونوں مخاطب کیے ہیں اللہ رب العزت نے. اچھا، اب یہ جو آیت ہے اس کا جواب ہوتا ہے لا بشیء من ربنا نکذب فلک الحمد، کہ اللہ رب العزت تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کی بھی ہم اس کو جھٹلاتے نہیں. فلک الحمد، ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے. تو یہ جہاں جہاں یہ آیت آتی ہے تو ہم یہ اس کا جواب دیتے ہیں. خلق الانسان من صلصال کالفخار. اب انسان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے. نعمتیں گنوائی. سب سے پیاری نعمت کیا ہے ہمارے لیے جو میں سمجھتی ہوں؟ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. وہ اللہ کی رحمان کی صفت ہے، کیونکہ ہم گناہ کرنے سے باز نہیں آتے. باز آنا بھی چاہیں تب بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں. اور اگر اللہ رب العزت رحمان نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ اگر اللہ رب العزت ایسے فیصلے کر دیتے کہ نہیں، گناہ ہو گیا، کوئی معافی وافی نہیں، اب بھگتو، اب تمہیں جلنا پڑے گا جہنم. رحمان سب سے خوبصورت صفت ہے، سب سے بڑی نعمت. اس کے بعد سب سے بڑی نعمت قرآن ہے. قرآن نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہمارا؟ کون ہمیں ہدایت دیتا؟ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے. میری ایک کرسی ہے، میں توڑوں پھوڑوں پھینکوں سے کچھ بھی کروں، کون مجھے پوچھنے والا ہے؟ ہم اللہ کی مخلوق تھے. اللہ نہ اتارتا قرآن دنیا میں، ہمیں سب کو پیدا کیا ہے، سارے کے سارے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتا، ہم کیا کر لیتے؟ قرآن ہمیں راستہ دکھاتا ہے کہ دیکھو وہ رہی جنت، اور وہاں تک جانے کے لیے یہ کرنا ہے. بہت بڑی نعمت ہے جنت، اور اس کو پانے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے قرآن. قرآن ہمارے لیے ایک ٹارچ کی طرح ہے. بہت گپ اندھیرا ہونا اور جنگل میں کہیں پھنس جائے تو ایک چھوٹی سی روشنی بھی بہت کافی ہوگی، بہت نعمت ہوگی. کہاں ہمیں پورا پہاڑ دے دیا روشنی کا اللہ نے. قرآن ہماری اپنی بدقسمتی، ہم اس سے جڑتے نہیں. تو یہ نعمتیں آئیں، پھر سورج کا تذکرہ آیا، چاند کا، پھر عدل کا حکم دیا، پھر اس کے بعد زمین کے حوالے سے نعمتوں کی بات ہوئی، اور اب تخلیق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار. خلق الانسان، اس نے پیدا کیا کس کو؟ انسان کو. یہاں خاص کر کے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. من صلصال کالفخار. صلصال کہتے ہیں خشک مٹی جو بچتی ہے نا، اس سے جو آواز نکلتی ہے، جیسے ٹھیگرا ہوتا ہے. جیسے کہ کوئی مٹی کا برتن ہو، وہ ٹوٹ جائے تو اس کو آپس میں ٹکرائیں تو وہ بچنے لگتی ہے نا، وہ اس کو کہتے ہیں بجنے والی مٹی کو صلصال. کالفخار، ٹھیکرے کی طرح کی. فخر سے نا، فخورا، بہت فخر کرنے والا. کیا ہوتا ہے جن میں بہت تکبر ہوتا ہے، جو بڑے فخار ہوتے ہیں، وہ کیا اکڑے رہتے ہیں نا، بالکل اکڑے میں، ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، ان کی ناک میں مکھی بھی نہیں بیٹھتی. تو وہ ذرا ذہن میں لائیے تو آپ کو کل فخار سمجھ آئے گا کہ سخت مٹی یعنی ٹھیکرے کی طرح اکڑی ہوئی مٹی. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. وخلق الجان، اور اس نے پیدا کیا جن کو. کس سے؟ من مارج من نار. مارج کہتے ہیں نار تو آگ ہو گیا، مارج کہتے ہیں شعلے والی. دیکھیے مرجا جو ہوتا ہے نا، جیسے جب ہم چولہا جلاتے ہیں تو ایک تو فلیم ہمیں نظر آتا ہے، وہ آگ ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر اتنی شدید ہیٹ ہوتی ہے کہ اگر ہمیں محسوس ہوتی ہے. وہ جو نظر نہ آنے والی چیز ہے نا، لیکن جو سب سے گرم حصہ ہوتا ہے آگ کا، وہ کہلاتا ہے مارج. تو جو جنوں کی تخلیق ہوئی ہے وہ اس سے ہوئی ہے. تو وہ خلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو ساتھ کون کون سی نعمتوں کے جن و انس تم دونوں جھٹلاؤ گے. اب مزید بات ہوتی ہے رب المشرقین و رب المغربین. اللہ رب العزت رب ہے دو مشرقوں کا اور رب ہے دو مغربوں کا. اب کیونکہ سنین کا سیغہ چل رہا ہے، دو کی بات ہو رہی، تو یہاں مشرقین اور مغربین آئے. قرآن میں ہمیں ملتا ہے مشارق اور مغارب کی بات ہوتی ہے. مشارق، مشرق کی جمع مغارب. اب یہ مشرقین اور یہ مغربین، یہ اعجاز القرآن میں سے ہے، مطلب معجزہ ہے ایک طرح سے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ سورج روز ایک نئے پوائنٹ سے نکلتا ہے اور ایک نئے پوائنٹ پہ غروب ہو جاتا ہے. پہلے تو لوگ یہ سمجھتے تھے نا کہ سورج موو کر رہا ہے اور زمین اسٹیٹک ہے، اور اس کا ایک ہی بس چکر ہے جہاں وہ نکلتا ہے جاتا ہے، نکلتا ہے جاتا ہے. لوگ اس چیز کو بہت اچھا نہیں سمجھتے تھے. کچھ حد تک سمجھتے تھے لیکن اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن میں مشارق اور مغارب استعمال کر دیا کہ بہت سارے مشرق بہت سارے مغرب. جہاں سورج غروب ہو رہا ہے اس جگہ پہ جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ مغرب ہے،
لیکن ایٹ دا مین وائل جو زمین گول ہے اور جس جگہ سے وہ اسی وقت کہیں نہ کہیں تو وہ طلوع ہو رہا ہے، مستقل ہی ہوتا رہتا ہے ایسے، کیونکہ زمین گھوم رہی ہے، تو وہ اس کے لیے مشرق ہے. تو مشارق مغارب، تو رب المشرقین و رب المغربین. اب سردیوں اور گرمیوں میں مشرق مغرب الگ ہو جاتے ہیں، ہے نا. ہر مشرق دوسرے کا مغرب ہے، اس حوالے سے مشرق مغرب الگ ہے. پھر ریگولر ڈیلی بیسس پہ مشرق اور مغرب الگ ہوتے رہتے ہیں، ایک ہی جگہ کے، ایک ہی علاقے کے، ایک ہی سٹی کے، ایک ہی کنٹری کے، اس حوالے سے بھی مشرق مغرب الگ ہیں. تو یہ اعجاز القرآن میں سے ہے. تو اللہ رب العزت اس کو نعمت، بظاہر نعمت اور قدرت، یہ جو فبی یہ اعلیٰ ربکما تکذبان کا ترجمہ کیا جاتا ہے نا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو نعمت کے ساتھ قدرت بھی جوڑ لیں. اس میں اللہ کی قدرتوں کا بھی بیان ہے، صرف نعمتیں نہیں گنوائی. اللہ رب العزت نے اپنی ایک اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی ثنائی، اللہ رب العزت کی کاریگری، اس کا بھی بیان ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقین اور رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب ایک بہت خوبصورت آیت آ رہی ہے آگے، جو کہ دوبارہ اعجاز القرآن میں سے ہے. مرج البحرین یلتقیان. مرجا کہتے ہیں چھوڑ دینے کو، دو پانی اس نے چھوڑ دیے، آپس میں ملا دیے. ملانے سے مطلب ہے جیسے ہم دو چیزوں کو چھوڑ دیں ہاتھ سے، دو چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں تھاما ہوا ہے، ہمارے تھامنے کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں، لیکن جیسے ہم اپنے ہاتھ کھولے وہ دونوں چیزیں چھوٹ جائیں. تو مرج البحرین، اس نے چھوڑ دیا دو سمندروں کو. یلتقیان کے دونوں ہم مل جائیں. اب اگر دو پانی ہیں ہمارے پاس اور ہم ادھر سے بھی بالٹی پلٹا دیتے ہیں اور ادھر سے بھی بالٹی پلٹا دیتے ہیں تو دونوں مل جاتے ہیں نا، یلتقیان، دونوں مل جائیں. لیکن ہوتا کیا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان. بینہما برزخ، برزخ ہے ان کے درمیان. برزخ کیا ہے؟ پردہ. عالم برزخ بھی ہے نا، جب انسان مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ عالم برزخ میں چلا گیا، یعنی ایک پردہ حائل ہو گیا، اب یہ پردے کی دوسری طرف ہے. مطلب یہ مرا نہیں ہے، اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو گئی ہے، اور اب اس زندگی کے درمیان اور جو اس کی پرانی زندگی تھی اور جس جگہ یہ پہلے تھا اس کے درمیان ایک پردہ ہے. بینہما برزخ لا یبغیان. بغاوت بھی لفظ اسی سے، یبغیان، یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ پانی چھوڑ دیے ہیں اللہ رب العزت نے کہ وہ مل جائیں، لیکن اللہ کی قدرت ایسی وہ ملتے نہیں. کیا رہتے ہیں کہ لا یبغیان، ایک دوسرے پہ سرکشی نہیں کرتے، ایک دوسرے پہ چڑھتے نہیں ہیں، ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، برابر برابر چلتے رہتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے ہمارے لیے. دوبارہ اس میں بہت کچھ ہے سمجھنے کے لیے. سمجھنے کے لیے کیا ہے، ہر شخص کا نقطہ آغاز مختلف ہوتا ہے. پانی آ رہا ہے کہیں سے، جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو، یہ جو دریا کابل ہے نا ہمارا اور دریا سندھ ہے، یہ ملتے ہیں دونوں. تو اٹک کے مقام پر اگر آپ جا کر دیکھیں نا تو آپ کو دونوں پانی کا رنگ بھی الگ، اور بڑی دور تک دونوں ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، دونوں کا رنگ بھی الگ نظر آ رہا ہوتا ہے اور ان کی شکل بھی الگ ہوتی ہے. رنگ کے ساتھ ساتھ ایک پہاڑوں سے اتر کر آ رہا ہے، ایک پیچھے سے میدانی علاقوں سے آ رہا ہے، تو دونوں کی ڈینسٹی بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو بڑے مختلف نظر آتے ہیں، بڑے دور تک نظر آتے ہیں. تو یہ تصویر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو ڈسپلے پہ آ رہی ہے. تو یہ سمندر ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دریا ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایک بیچ میں برزخ پردہ حائل کیا ہوا ہے. اب یہ برزخ کا نام استعمال کیا، اب سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا تو پتہ چلا ہاں بھائی یہ اٹس جسٹ لائک اے پردہ، ایک لیئر سی ہے جو بیچ میں بن جاتی ہے. بیسیکلی ایک فورس ہوتی ہے یہ جو ان دونوں پانی کو ملنے نہیں دیتی. وہ فورس ایک باریک سی جھیلی کی طرح سے ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی پردہ ہو. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معجزہ ہے. تو مرج البحرین یلتقیان ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ ہمارے سیکھنے کے لیے ہے کہ جب ایک ہی سمندر میں دو طرح کے پانی، میٹھا اور کھارا، مختلف رنگ والا یا مختلف ڈینسٹی والا ساتھ چلتا رہتا ہے، تو انسان میں بھی یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ مختلف لوگوں کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ رہنا سیکھے اور ان سے فائدہ اٹھانا سیکھے، خود بھی دوسروں کو فائدہ دے. صرف ان کو فائدہ نہیں دینا جو آپ کے وہ رشتہ دار ہیں جو آپ کو پسند ہے، صرف ان کو فائدہ نہیں دینا جو آپ کے وہ پڑوسی ہیں جو آپ کو پسند ہے، صرف ان کو فائدہ نہیں دینا جو آپ کے وہ دوست احباب ہیں. دوست تو بنتے اس لیے نا، لیکن دوستوں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں، صرف ان کو فائدہ نہیں دینا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ میں نے تمہیں نسب والا بھی بنایا، سہر والا بھی بنایا، سہر سسرالی رشتے. وہاں پہ بھی یہی بات ہوئی ہے، میٹھے اور کھاری پانی کی بات ہونے کے بعد یہ والی آیت آتی ہے کہ میں نے دو پانی بنائے اور تم دونوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، تم دونوں سے زیور نکالتے ہو. اس میں بھی آگے یہ بات آ جائے گی ابھی. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فوراً یہ رشتوں کا تذکرہ کیا. تو رشتے جو ہمارے بنتے ہیں تو ساری ہمدردیاں صرف میکے والوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، یا شوہر کی ساری ہمدردیاں اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. تو اپنے سالے بھی ہیں، سالیاں بھی ہیں. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آفس میں اگر باس ہے، تنگ کرنے والا ہے، پریشان کرنے والا ہے، لیکن اس سے یقیناً بہت سی اس میں چیزیں فائدے والی بھی ہوں گی. ایک عورت بیک وقت ماں بھی ہوتی ہے، ساس بھی ہوتی. بحیثیت ماں تو شاید اس سے آئیڈیل کوئی بھی نہیں ہوگا، بچوں کو اپنی ماں سے زیادہ اچھا تو کوئی نہیں لگتا، لیکن بحیثیت ساس ہو سکتا ہے وہ بہت کڑوی ہو،
تو یہاں پہ اللہ رب العزت طریقہ سکھا رہے ہیں کہ چھوڑ نہیں سکتے، دنیا میں رہنا ہے، ساتھ رہنا ہے، انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ ایک موبائل سے آپ ہر طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، موبائل میں میٹھا پانی بھی ہے، کھارا پانی بھی ہے۔ اب اس کے بغیر آپ کیسے جئیں گے؟ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے، سوشل میڈیا ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ بچیں اس سے، تاحد بچیں، کوشش کریں صرف کام کی بات ہو، فالتو چیزیں نہ ہو جن سے بے فائدہ علم حاصل ہو رہا ہے اس طرف ہم نہ جائیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے بہرحال۔ لیکن اگر کوئی چیزیں جو زندگی کا حصہ بن جائیں تو پھر ان سے کیا کریں؟ ان سے موتی اور مونگے نکالیں، جیسے سمندر سے نکالے جاتے ہیں، پریشیس جو پرلز ہوتے ہیں وہ نکالے جاتے ہیں، ان سے کچرا اور کائی اور گندگی نہ نکالیں۔ تو اب ہمارا موبائل بھی ایسے ہی ہے، میٹھا پانی بھی ہے، کھارا پانی بھی ہے، آپ کا جو دل چاہے آپ اس سے نکالیں۔ تو اللہ رب العزت ان آیات میں ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، برزخ رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان میں مکس ہو جائیں، آپ دوسروں کی بھلائی کا ارادہ کریں لیکن آپ کا اپنا ایمان اتنا کمزور ہے کہ آپ خود ہی ڈاواڈول ہو گئے۔ تو بیلنس رکھتے ہوئے، اپنی آئیڈینٹی کو قائم رکھتے ہوئے دوسروں کو اپنی ذات سے ہمیں فائدہ دینا ہے۔ کبھی ہمارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو بہت دنیا کی طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ نہیں ہم قرآن کی طرف آ جائیں، یا الٹا کر لیں، ہمارے کسی دوست کا دل چاہ رہا ہے کہ ہم قرآن کی طرف چل جائیں اور ہم دنیا کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ تو دونوں کنڈیشن میں بیلنس رکھتے ہوئے اس کو تنہا نہ چھوڑ دیں دوست کو، کہ نہیں یہ تو دنیا میں لگی رہتی ہے تو میں نے اس کے ساتھ ٹائم نہیں دینا، نہیں، تنہا نہ چھوڑیں، ساتھ ساتھ چلائیں اس کو، اس کو ملتے رہیں۔ اگر اس کو دوسری طرف سے ایسی ڈوز مل رہی ہے جو اس کو بہکا رہی ہے تو آپ کی جانب سے اسے ایسی ڈوز ملنا چاہیے جو اسے اللہ کی یاد دلاتی رہے۔ اچھا دوست وہی ہوتا ہے نا جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو آپ اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں لیکن برزخ رکھیں، بیچ میں ایک پردہ رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اس میں یبغیان اس کے اندر ہی گھس جائیں تو بالکل اس جیسی ہو گئی، آپ کی اپنی آئیڈینٹی ختم ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان لا بشیء من نعمت ربنا نکذب فلک الحمد یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں سے موتی اور گونگے۔ آگے وہی بات کہ مختلف طرح کے سمندر ہیں، مختلف طرح کے فائدے ہیں، دنیا میں مختلف طرح کے لوگ ہیں، دنیا میں مختلف طرح کے فائدے ہیں۔ ہر ایک سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت ہونی چاہیے اور ہر ایک کو فائدہ دینا بھی چاہیے۔ سب کو فائدہ ہے۔ اگر ہم کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں تو ہم اس کے نقصان گنتے رہتے ہیں، اس کے فائدے بھی بہت ہیں، کیوں نہیں ہے اس کے فائدے؟ اگر انسان صبر سے رہے تو بہت فائدے ہیں اس کے۔ تو ہر چیز میں فائدہ اور نقصان دونوں ہے۔ وہ ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فلق میں، من شر ما خلق، من شر ما خلق، کہ میں ہر اس چیز، ہر شر سے محفوظ تیری پناہ چاہتی ہوں جو تو نے پیدا کی۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو کچھ پیدا کیا ان میں شر کا پہلو بھی ہے، ان کے اندر شر بھی ہوتا ہے۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے دنیا میں، دنیا میں کوئی پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے ہمیں۔ یہاں مزید فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمَتِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ وَلَهُ الْجَوَارُ، اور اسی کے لیے ہے جہاز، جوار، منشآت، کیسے ہیں؟ منشآت، اونچے اٹھے ہوئے، فی البحری، کہاں ہے؟ سمندر میں، کالعلام، پہاڑوں جیسے۔ اس زمانے میں وہ جو بادبانی ہوتی تھی نا کشتی جس میں بڑا سا ایک وہ لگا ہوتا تھا کپڑا سا اور وہ ہوا کے اس کی چلتی تھی، وہ بھی مراد ہے۔ اور اب اگر ہم دیکھیں آج کل جو جہاز ہے، 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا، آج کل کے دور میں جو جہاز ہے تو ہم اس کو اور اچھا سمجھ سکتے ہیں، کتنے بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پانی میں پہاڑ کھڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کو بھی اپنی نعمت اور قدرت بتا رہے ہیں کہ اتنا گہرا سمندر ہے اور پانی ہے، لیکن اللہ نے دیکھو سمندر کو کیسے تابع کیا ہے کہ وہ اتنے بڑے لوہے کے جہاز کو اپنے سینے پہ چلنے دیتا ہے اور کہتا مجھے پھاڑتے ہوئے جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ ایسا ہی ہے نا، یہ اللہ کی قدرت ہی ہے نا، یہ اللہ کی نعمت ہی ہے نا۔ اگر یہ وسائل ہیں، یہ جو ٹرانسپورٹیشن کی وسائل ہیں سارے، اگر یہ ختم ہو جائے تو ہم جو گھر بیٹھے اتنی چیزیں انجوائے کرتے ہیں اپنے پاس، اور کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، یہ کہاں سے آئیں گی جب ایک ملک کا دوسرے ملک سے رابطہ ختم ہو جائے، تجارت ختم ہو جائے؟ اس زمانے میں بھی تجارت ہوتی تھی نا، حج کے لیے جب آتے تھے لوگ۔ تو یہاں پہ سمجھنے والی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر چیز میں ہمیں اللہ کی نعمت جو ہے نا، اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں، ہم اسے غور کریں، ہم اس پہ توجہ تو کریں کہ اللہ رب العزت نے یہ بنایا، یہ کیوں بنایا ہے، یہ ایسا کیسے ہے، اس میں اللہ رب العزت کی کیا کاریگری ہے۔ اگر ہم ڈھونڈیں ہمیں ملے گی۔ اللہ رب العزت یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ رشتے جو ہیں، جب پیچھے بات ہوئی کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس میں سے سمندر ہے، لؤلؤ بھی نکل رہا ہے، مرجان یعنی موتی بھی نکل رہے ہیں، گونگے بھی نکل رہے ہیں۔ مرجان اصل میں چھوٹے موتی کو کہتے ہیں، جو چھوٹا سا ہوتا ہے، کورل بھی کہلاتا ہے کبھی کبھی مرجان۔ تو یہاں پہ پھر آگے ایک تابعداری کی بات ہو گئی کہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ أَعْلَامٌ، یعنی تعلقات کاٹنے نہیں ہے، نہ خود کو کسی سے کاٹنا ہے،
نہ دوسروں کو اپنے آپ سے کاٹنا ہے، مسائل کو مصیبت بنا کر نہیں بیٹھنا. اگر ہم اپنے مسائل کو مصیبت بنا کر بیٹھیں گے تو ہم کبھی بھی یہ بڑے بڑے جہاز آسمانوں میں نہ اڑا پاتے. ہم کبھی بھی بڑے بڑے جہاز، یہاں سمندری جہازوں کی بات ہو رہی، بحری جہاز کی، ہم یہ سمندر کے سینے پہ نہ دوڑا سکتے اگر ہم مسائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں کہ اچھا میرا تو یہ مسئلہ ہے، میں تو یہ کر ہی نہیں سکتی. سیلف پٹی کا شکار نہیں. اب ایک عورت ہے، اگر وہ قرآن پہ وقت لگانا چاہ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ مسائل ہیں، ان مسائل کو وجوہات نہ بنائے. آپ کو کیا پتا فیوچر میں آپ کے مسائل ڈبل ہو جائیں اور آپ رک جائیں اس قرآن سے، آپ اس تعلیم سے رک جائیں. اگر ہم ایسے ہی سوچتے رہیں گے، دیکھیے جب ہوائی جہاز بنا تو اس کے ساتھ پیراشوٹ بھی بن ہی گیا نا. ایسا تو نہیں ہوا کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آیا، اللہ نے یہ نہ ڈالا ہو کہ ہاں بھائی پیراشوٹ بھی ہونا چاہیے، جہاز تباہ بھی ہو سکتا ہے تو کیسے بچیں گے. اور اب تو نہ جانے کون کون سی اس میں سیکیورٹی سسٹمز لگے ہوتے ہیں. تو پیراشوٹ بھی بنا نا، لیکن پہلے جہاز بنانے کے لیے ہمت کی گئی نا. تو مسائل کو لے کر نہیں بیٹھنا، خود بھی فائدہ دینا ہے، دوسروں سے بھی فائدہ اٹھانا ہے. بہرحال یہ مشکل کام ہے لیکن ایسا ہی ہے. جو ایسا کرے گا وہ کما لے گا، وہ بہت کچھ کما لے گا اور بہت کچھ جمع کر لے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اتنی ساری قدرتیں بیان کی، قرآن کی عظمت آئی، اللہ کی نعمتیں آئیں. یہ ایک رکو یہاں ختم ہوا ہے نمبر 25 پہ، لیکن اب اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ کل من علیہا فان. انسان ہو یا قرآن ہو یا اس کی بولنے کی طاقت ہو، یا یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوں، یا یہ سورج ہوں، یا یہ چاند ستارے ہوں، یا یہ زمین ہو، یا یہ بڑے بڑے چلنے والے پہاڑ ہوں. ہم سمجھ سکتے ہیں پہاڑوں سے مراد کشتیاں، ہوائی جہاز. ہم سمجھ سکتے ہیں بڑے بڑے یہ اتنے بلڈنگز بنی ہیں، عمارتیں بنی ہیں، اسکائی اسکریپرز بنے. سب کچھ ہو، سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ کل من علیہا فان. یہ جو کچھ ہے نا سب فان، پانی ہے. جیسے اللہ نے سب بنا دیا، اللہ سب کچھ فنا بھی کر دیں گے. یہ ایک دن ہوگا سب ختم بھی ہو جائے گا. کل من علیہا فان، سب کا سب فانی ہو جائے گا. اور کیا بچے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اب باقی رہ جائے گا وجہ، چہرہ. آیت متشابہات میں سے ہمیں نہیں پتہ اللہ رب العزت کا چہرہ کیسا ہے. وَيَبْقَى، اور باقی رہ جائے گا وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کی ذات، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو بڑی بزرگی والی ہے، والاکرام، اور بڑی کرم والی ہے. دنیا میں سب کچھ ہے. ہم یہ فائدے اٹھانے بھی یاد رکھیں. ہم پیچھے گن کر آ رہے ہیں دنیا میں، ہم اچھے برے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، انہیں فائدہ دے رہے ہیں. نعمتیں اللہ کی، ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، آگے لے کر جا رہے ہیں. ان سب کا مقصد بتایا جا رہا ہے. یہ ایک رکوع کے بعد جب اگلا رکوع شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا ہو، ہر عمل میرے وجہ کے لیے، میرے چہرے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ ہاں بیان تو بہت اچھا ہے، بیان کرنا بھی آ گیا، زندگی کا مقصد بھی بنا لیا کہ ہاں میں نے اللہ کی بات آگے پہنچانی. پیچھے نیت کیا ہے، مقصد کیا ہے، کس مقصد کے تحت؟ اللہ کے لیے کریں گے تو فائدہ ہی فائدہ، اور نہ کیا اللہ کے لیے تو نقصان ہی نقصان. تو کل من علیہا فان، جو کچھ ہے سب کچھ ہے، سب فانی ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ اِكْرَامِ، رہ جائے گی ذات کس کی باقی؟ اللہ رب العزت کی، جو بڑی ذو الجلال اور اکرام والی. تو کرنا جو بھی ہے، کسی کو پانی بھی پلانا ہے نا تو ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا چہرہ، اللہ کی وجہ سے مراد رضامندی بھی ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. کہ جتنی چیزیں ہیں، ایون دیکھیں نا، کلو، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، کلو مین طیبات ما رزقناہم، کہ جو اللہ رب العزت نے رزق دیا ہے تم کو، رزقناکم، جو تم کو رزق دیا اس میں سے کھاؤ. تو کھانا بھی ایک طرح سے کیا ہے؟ قرآن کے احکام پر عمل کرنا ہے. طیب اور حلال کھانا کھانا، حرام سے بچنا، یہ بھی عبادت ہے. تو ہم جو کھاتے ہیں مزے لے کر، وہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے، اگر ہماری نیت کیا ہو کہ اللہ کی رضامندی. اللہ نے کہا ہے کھاؤ تو کھاؤ، میں تو کھا رہا ہوں. پیچھے کیا ہے ہمارے بیک گراؤنڈ میں؟ ہماری اپنی بھوک ہے نا، بھوک تو ختم کرنی ہے ہمیں. ہاں اب ہمیں بھوک ختم کرنی ہے، ہم یہ نیت نہیں کر پاتے، تو اگر ہم شکر گزاری کر دیں، کھانا اللہ کا دیا ہوا کھایا، اللہ کی زمین میں ہوگا. مطلب ایک پلیٹ جو ہمارے آگے سالن رکھا ہوتا ہے، اس میں نہ جانے کس کس کی محنت شامل ہوتی ہے. کبھی ہم نوٹ کریں تو ہم شاید گن نہ پائیں گے کہ کہاں وہ بنا، کہاں اس کا بیج تھا، کہاں ہوگا، کہاں سے ٹرانسپورٹ ہوا، کدھر آیا، کس فیکٹری میں جا کے اس کے مسالے پیسے، کس یہاں اسٹور پہ آیا، ہم خرید کے لائے، پھر اس میں ہم نے 10 چیزیں اور ڈالی. وہ ایک پلیٹ سالن میں پتہ نہیں سینکڑوں لوگوں کی محنت لگی ہوتی. اگر ہم اس کے بعد الحمدللہ کہہ دیتے ہیں تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ بھی عبادت ہو گئی، شکر ہو گیا. اللہ نے ہمیں اتنے ہاتھوں سے گھما کے ایک مزیدار کھانا دیا. تو یہاں سمجھنے والی بات یہی ہے کہ ہر کام، ہر چیز اس لیے ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی وجہ کے لیے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر چیز تو فانی ہو جائے گی. میں کس کے لیے کروں؟ اگر میں کوئی کام اس لیے کرتی ہوں کہ لوگ میری واہ واہ کریں تو لوگ تو فنا ہو جانے،
مجھے کون اجر دے دے گا؟ میں اس لیے چاہتی ہوں کوئی کام کرتی ہوں، میں اپنا گھر بہت اچھا بنا لوں، میرا گھر تو فانی ہو جانا ہے، تو میری محنت تو زیرو ہو گئی، جو پہاڑ تھا وہ تو ریت ہو گیا، جو گھر تھا وہ تو ریت ہو گیا، تو وہ سارا دوبارہ زیرو ہو گیا۔ یا پھر اگر کوئی میرا سلسلہ ایسا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز کرنا چاہتی ہوں کہ جس سے میں کچھ ایسا بنا لوں جو لوگوں پہ بڑا اچھا امپریشن بن جائے اس کا، لوگ کب تک رہیں گے؟ ایک نسل جائے گی، دوسری آ جائے گی، وہ پچھلی نسل ہے، وہ اگلی نسل کیا یاد رکھے گی مجھے؟ میں خود فانی ہوں۔ کس کے لیے کام کرنا ہے؟ جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔ يَسْأَلُ، اسی سے مانگتے ہیں، من فی السماوات والارض، جو کچھ زمین میں جو کچھ آسمان میں، سب کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، اللہ رب العزت سے طلب کرتے ہیں، سب کے ہاتھ اللہ کے آگے پھیلے ہوئے۔ اگر کوئی کسی قبر میں کسی بزرگ کو پکارتا ہے تو وہ بزرگ کس کو پکارتا تھا؟ اللہ کو پکارتا تھا۔ تو بھائی آپ اللہ کو پکارو، بزرگ کو کیوں پکارتے؟ کوئی کہتا ہے یا علی مدد، علی کس سے مدد مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے، تو علی سے کیوں مدد مانگتے؟ جا کے اللہ سے مدد مانگو۔ تو یس الہ من فی السماوات والارض، من فس، من جو ہے نا نکیرہ ہے، مطلب اس نے عام کر دیا کہ جو کچھ ہے آسمانوں میں، فرشتے بھی ہیں، فرشتے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں نا، کس کے لیے کرتے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے کرتے ہیں دعا، تو فرشتوں کو کسی چیز کی ایسا ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی دعائیں کرتے ہیں، وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اور مانگتے کس کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے مانگتے ہیں۔ سب مخلوق، یہ دیکھیے تسبیح اور سجدہ، جسے میں نے ابھی پیچھے نماز بھی کہا تھا، تسبیح، سجدہ اور دعا، یہ تین کام ایسے جو انسان کرتا ہے اور انسان کے علاوہ باقی ساری مخلوقات بھی کرتے ہیں، سب محتاج ہیں، صرف اللہ غنی۔ علم اللہ نے دیا، ہمارا وجود اللہ نے بنایا، ہمیں پیدا اللہ نے کیا، ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہمارے ماں باپ رکھ دیے، قرآن رکھا ہوا ہے اللہ نے، قرآن کے لیے عمل کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہوئے تھے، امہات المومنین، کو یہ کہنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آدمی تھے تو ہم عورتیں کیسے؟ امہات المومنین کی زندگیاں دیکھیں کہ وہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں، جب تھوڑے سا فراوانی ہو گئی، فتوحات ہوئی تو تھوڑے سے مال کی فراوانی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے ہمارا نان نفقہ بڑھا دیں۔ کیا نان نفقہ تھا؟ کہ پیٹ بھر کھانا کھا لیں گے، اتنا نان نفقہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کر لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو گئے تھے اپنی بیویوں سے کہ تمہارا مقصد یہ نہیں، تمہارا مقصد زندگی نہیں۔ ابھی وہ ایکسٹرا آسائشیں مانگنے کے لیے نہیں آئی تھی، بنیادی ضروریات کے لیے آئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ایک طرح سے ان سے، صحابہ کرام جو تھے پریشان ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، تو وہ پریشان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ یہ کیا ہو گیا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو نمونہ بنانا تھا بعد میں آنے والی عورتوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے نمونہ بنانا تھا، تو انہوں نے اتنی مشکل زندگیاں کاٹی وہاں کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نہیں وہ تو بہت سہولت اور آرام میں تھی، وہ تو عمل کر سکتی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں ان جیسا عمل کر سکتے ہیں، ان کی تو کیا ہی بات ہے، لیکن ایک سیمپل تو ہوتا ہے نا سامنے، ایک نمونہ تو ہوتا ہے نا کہ کسی طرح ہم کریں کیا، ہم نے کیسے کرنا ہے، تو وہ تو ایک بننا تھا نا ہمارے لیے۔ ہر ہر چیز جو ہے نا اللہ کے آگے سجدہ بھی کرتی ہے، تسبیح بھی کرتی ہے، دعائیں بھی کرتی ہے۔ اللہ ہی نے ہمیں سب کچھ دیا، ہمارا وجود، ہماری جو نعمتیں ہیں، یہ جو بیان جو ہم ابھی پڑھ کر آ رہے ہیں، جو میں بول رہی ہوں، جو آپ سن رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، سب محتاج ہے، صرف اللہ غنی ہے۔ علم اللہ نے دیا، سب کچھ اللہ نے دیا۔ یسألہ من فی السماوات والارض، سب اللہ کے در کے سوالی ہیں۔ یہ سب قوالیاں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اتنا اوپر رکھ دیا جاتا ہے کہ اللہ کے برابر بٹھا دیا، حضرت علی کو اٹھا کے اللہ کے برابر بٹھا دیا۔ یہ وہی کام ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا کر بٹھا دیا گیا تھا، اور پھر آخر میں یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ کو بیٹا ہی بنا دیا، پھر خدا ہی بنا دیا۔ لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ یسألہ من، جو بھی جو کچھ بھی ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں میں زمین میں، یسألہ اسی سے مانگتا ہے، کل یوم ہوا فی شأن، اور اللہ رب العزت ہر روز ایک نئی شان میں ہوتے ہیں، اللہ کی ہر دن ایک نئی شان ہوتی ہے۔ اور اس میں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں کہ ہم مایوس نہ ہو، کبھی کبھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، نہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہر دن اللہ کی نئی شان ہے، ہم پریشان نہ ہو، بیزار نہ ہو کہ کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی مسئلہ ہے، نہیں، کوئی نہ کوئی دن ایسا آئے گا انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے، اللہ سنیں گے۔ تو اللہ ہمیشہ اللہ سے اچھی توقعات رکھنی چاہیے، اور ساری مخلوقات اللہ ہی سے مانگتی ہے، اور اللہ ہی سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ تعلق سارا اللہ سے ہونا چاہیے، سارا تعلق اللہ سے۔ ہمیں اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کی وجہ کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، تو ہم کتنی نمازیں پڑھ لیں، دیکھیں اللہ سے تعلق ہوگا نا، آپ کی ہر رات شب قدر ہوگی اور آپ کا ہر دن عید کا دن ہوگا۔ لیکن اللہ سے اگر تعلق مضبوط نہیں ہے نا، تو شب قدر کی رات بھی پا کے نا ہم وہ صرف ٹکریں ماریں گے مصلی پہ، اور ہماری نماز میں
ہماری عبادت میں وہ بات نہیں آ سکے گی. تو اللہ سے تعلق جو ہے نا بڑی زبردست چیز ہے. جب بھی دل میں محسوس ہونا کہ اللہ سے کوئی آپ کا رابطہ ہو گیا ہے, کوئی کنیکشن بن گیا ہے, اس کو ہم جانے نہ دیں. اور یہ بڑا شیطان زور مارتا ہے کہ کنیکشن ٹوٹ جائے. نمازیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے, پڑھنا چاہیے, فرض ہے, حساب دینا ہمیں, لیکن وہ جو نمازیں جو اللہ کے تعلق کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں ان کی بات بہت الگ ہوتی ہے. تو اللہ سے ہی جڑنا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ سَنَفْرُغُ ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے, لکم تم دونوں کے لیے, ایھا الثقلان اے دو بوجھوں, اے دو قافلے والے. کون ہے یہ جن اور انس کے لشکر مراد ہے, جن اور انس کی پوری مخلوق مراد ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں تم دونوں کے لیے کیا ہو جاؤں گا, فارغ ہو جاؤں گا. مراد یہ ہے کہ حساب کتاب جلد ہو جائے گا, حساب کتاب جلد ہو جائے گا. انسان اپنی تیاری رکھے. جنت جہنم کا بتایا اللہ نے, لیکن قیامت کا نہیں بتایا کب آئے گی. ابھی اگر ہمیں کوئی فون کر کے کہہ دے کہ میں جو ہوں نا یہ کسی بھی دن آ جاؤں گا آپ کے پاس, اب ہمیں پتا ہے کہ مہمان ہے, آنا ہے اور اس نے ایک ہفتہ رہنا ہے, تو ہم جب اس کا فون آئے گا تو وہ کہے میں کسی بھی دن آ جاؤں گا, تو ہم کیا کرتے ہیں ایک کمرے کو پورا پریپیئر رکھتے ہیں 24 آورس کہ جب وہ آئے گا, آنا تو ہے, اس نے کنفرم کیا کہ نہیں میں آؤں گا, میں کسی بھی دن آ جاؤں گا, تو ہم اس کے لیے سوچ, ہمارا ذہن چلتا رہتا ہے کہ نہیں وہ آئے گا تو چلو اچھا یہ والا کمرہ ہوگا, یہ کھانا ہوگا, ہمارے ذہن میں چلتی رہتی چیزیں. لیکن موت اور قیامت کا اللہ نے بتایا نہیں ہے. مقصد کیا ہے پیچھے کہ ہم ہر وقت اس کی تیاری میں لگے رہیں, ہر وقت لگے رہیں تیاری میں. تو اللہ رب العزت یہاں وہی فرماتے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان, ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بوجھوں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو تم میرے اے جن و انس کے گروہ, تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جن و انس کے گروہ, اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ ان تنفذوا تم بھاگ نکلو, نکل جاؤ, کس چیز سے, اقطار السماوات اور ارض, آسمانوں اور زمین کے کناروں سے, اس کے مدار سے, فانفذوا تو بھاگ نکلو, لا تنفذون الا بسلطان نہیں تم بھاگ سکتے مگر ایک سلطان کے ساتھ, زور کے, بڑی طاقت کے, بہت قوت چاہیے, اور مراد اس سے اللہ کا اذن بھی. تو اللہ رب یہ بھی اعجاز القرآن میں سے ہے. اب دیکھیں نا صرف راکٹ کو گریوٹی سے نکلنے کے لیے کتنی زور لگانا پڑتا ہے, کتنا فیول ہوتا ہے اس کے پاس. ابھی دیکھیں جو جہاز ہے وہ گریوٹی سے نہیں نکلتا, یا ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ وہ اس راکٹ والی پوزیشن میں نہیں جاتا, لیکن اسے بھی صرف اس کو دھکا دینے کے لیے جہاز کو کتنا فیول چاہیے ہوتا ہے, پھر راکٹ کی کہاں بات. تو یہ متشابہات میں سے بھی ہے کہ اللہ رب العزت کیا بتانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ لا تنفذون الا بسلطان. اب یہ بسلطان سے کیا مراد ہے, کون سا زور ہے, کتنا زور ہوگا کہ جن اور انس نکل بھاگیں گے مدار سے. کیونکہ جنوں کے لیے تو جو جہاں تک پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ جن جو ہے نا یہ جو ہمارا نظام شمسی ہے یہاں تک ان کی رسائی ہے, ہماری تو نہیں ہے نا رسائی, میکسیمم چاند تک گئے ہوئے, جنوں کی ہے, آسمانوں تک ہے, سورہ جن میں پڑھ کر آئے الحمدللہ. تو ان کی رسائی ہم سے کہیں زیادہ ہے. اب یہ متشابہات میں بھی ہے, جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی تو یہ آیت انشاءاللہ اور سمجھ آئے گی. تو لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر ہم نکل نہیں سکتے. اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی جا سکتی ہے, لا تنفذون الا بسلطان. مطلوبہ قوت جو ہمیں چاہیے تو وہ ہونا لازمی ہے, اور پھر نمبر 2 اللہ کا اذن ہونا لازمی ہے. اذن اللہ کا نہیں ہوگا تو انسان یہ حد. اب اس میں کیا ہے, ایک توجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو جہنم ہے اس سے نہیں نکل سکیں گے. جہنم کے کنارے ہیں ان سے بھی جنتی تو جانا ہی نہیں چاہیں گے نا, جہنم ہی جانا چاہیں گے, بھاگنا چاہیں گے, لیکن اس کے کناروں سے نکل نہیں سکیں گے, اللہ کا اذن لازم ہوگا. تو اس کی اس طرح سے بھی تفسیر کی جا سکتی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ. چھوڑ دیا جائے گا تم پر شعلہ, کس چیز کا, آگ کا, وَنُحَاسٌ اور دھواں بھی ہوگا اس میں, اور نحاس سے مراد پگھلا ہوا تانبا بھی ہوتا ہے. فَلَا تَنتَصِرَانِ تو تم بدلہ نہیں لے سکو گے, خود کو بچا نہیں سکو گے. اب یہ قیامت کا منظر آ رہا ہے آیت نمبر 35, 36, 37 میں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن آسمان کا رنگ کیسا ہو جائے گا, سرخ ہو جائے گا, اور جو انسان ہے نا وہ جو سچویشن ہوگی, جس سچویشن میں وہ گھر جائے گا نا, جس مسئلے میں وہ پڑ جائے گا, وہ اس سے نکل نہیں سکے گا. وہ دوسروں کی کیا, وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکے گا. فلا تنتصران خود کو بھی نہیں بچا سکے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فإذا انشقت اور جب پھٹ جائے گا آسمان, فکانت تو ہو جائے گا کیسا, وردہ. وردہ کہتے ہیں گلاب کے پھول کو بھی کہتے ہیں نا وردہ. وردہ سرخ ہو جائے گا گلاب کے پھول کی طرح, کالدہان سرخ چمڑے کی طرح, تیل کی تلچھٹ کی طرح. دہن کہتے ہیں, کالدہان ہے نا, دہن کہتے ہیں تیل کو, دہان کہتے ہیں تیل کی جو تلچھٹ ہوتی ہے. تو
آسمان کی بات ہے کہ ہم اس نعمت کا کبھی شکر ادا نہیں کرتے، ہم کبھی اوپر دیکھتے بھی نہیں کتنا بیلنس ہے نا ٹکا ہوا ہے، کہ کیسے بادل کیا ہے، بادلوں کا وزن کہاں ہوتا ہوگا، کتنا پانی ہوتا ہے بادلوں میں، لیکن ہمارے سر پہ اڑ رہے ہوتے ہیں، ہم نے تو کبھی شکر ہی نہیں ادا کیا اس کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں پانی ہوتی ہے، آپ کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے، ہوائیں بادلوں کو دھکا دیتی ہے، جس جگہ خشک سالی ہوتی ہے جہاں پانی برسنا ہوتا ہے آپ وہاں بھیج دیتے ہیں، برس جاتے ہیں، ہم نے کب شکر ادا کیا؟ ہم تو ہمیں دوسرے مصروفیات سے فرصت ملے تو ہم اللہ کی نعمتوں کی طرف دیکھ کر کوئی اللہ کا شکر ادا کریں نا. تو اللہ رب العزت فرمانے کہ آخرت میں پھر سب کی توجہ چلی جائے گی جب یہ پھٹ جائے گا اور یہ دروازے ہو جائے گا، اور یہ مطلب منظر بہت برا ہوگا. وہ جو ہے نا ادھر خوشی تک کا لفظ آتا ہے جب اس کی کھال اتار دی جائے گی آسمان، تو جب جانور کی کھال اترتی ہے اوپر سے کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا جانور، لیکن جب کھال اترتی ہے تو اندر سے کتنا برا نکلتا ہے. تو ایسے جب آسمان ہمارے سروں کے اوپر اتنا خطرناک منظر ہوگا نا، پھر ہماری توجہ جائے گی اس کی طرف. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. فَيَوْمَئِذٍ تو اس دن لا يُسْأَلُ نہیں پوچھا جائے گا عَنْ ذَنبِهِ اپنے گناہ کے بارے میں، انس ولا جان، نہ انسان سے نہ کوئی جنس، نہ جنوں سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو، نہ انسانوں سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آؤ گے. وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی اگلی آیت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ مجرم پہچان لیے جائیں گے، بِسِيمَاهُمْ اپنے چہروں سے، اس لیے نہیں پوچھا جائے گا، کسی سے پوچھا نہیں جائے گا، چہرے ہی اتنے خراب ہو کہ چہروں سے ہی پتہ چل جائے گا جنت ہی ہے جہنم ہی. کوئی رزلٹ اناؤنس ہونا ہوتا ہے تو ہم سچویشن سمجھ سکتے ہیں، جس نے بالکل کالے ہی پیپر کیے ہوں وہ سارے اسٹوڈنٹس کھڑے ہوتے ہیں نا گراؤنڈ کے اندر لائن لگا کر، جس کو پتا ہے کہ میں نے بالکل ہی گندے پیپر کیے ہیں تو اس کا چہرہ اس دن اترا ہوا ہوتا ہے، اور جس نے بہت اچھے پیپر کیے ہیں وہ بڑا ریلیکس ہوتا ہے، اسے صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ میرا گریڈ کون سا بنے گا، پوزیشن کیا آئے گی، ورنہ وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں فیل ہونے والا تو بالکل نہیں. تو یہاں وہ معاملہ ہے جب نامہ اعمال تقسیم ہونے ہوں گے تو کیا ہوگا، یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم تو پہچان لیے جائیں گے اپنے چہروں سے. تو اگر ہم پچھلی آیت دیکھیں تو کیا بنتی ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان. تو سوال نہیں کیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا کہ ہاں تم نے نیکیاں کی ہیں یا تم نے گناہ کیے ہیں، چہروں سے نظر آ رہے ہوں. وہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ سورہ حاقہ میں پڑھتے ہیں 30 پارے میں کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ اس دن ہر شخص کی ایک الگ ہی شان ہوگی، ایک اس کا الگ ہی چہرہ ہوگا، اس کے الگ ہی حالات ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو مسفرہ ہوں گے، روشن ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، ضاحکہ مسکرا رہے ہوں گے، مستبشرہ خوشی والے ہوں گے. اور دوسرے کیا آتا ہے، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پہ غبار چھایا ہوا ہوگا، ترحقها قطرہ، جن پہ سیاہی چھائی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کافر تھے اور جو فاجر تھے. چہرے جو ہوں گے نا آئینہ بن جائیں گے اس دن. سوال لیکن دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کو جاننے کے لیے پوچھا جاتا ہے نا. ایک سوال ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے ڈانٹ کے لیے پوچھا جاتا ہے، تم نے کیا کیوں ایسا، مجھے یہ بتاؤ آخر تم نے کیا کیوں ایسا. ایسے سوال ہوتے ہیں نا، تو پوچھنے والا سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کیا یا نہیں کیا، تو چہرے بتا رہے ہوں گے سب کو. بل الانسان علی نفسه بصیرا ولو القى معاذیرا. قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے اوپر خود ہی بصیر ہے، خود ہی دیکھنے والا ہے وہ کر کے کیا رہا ہے، چاہے ولو القى معاذیرا، چاہے وہ کتنی معذرت ڈالتا رہے کہ یہ ہو گیا تھا، یہ وہ بہانے بناتا رہے ان شارٹ. یہ لیکن انسان اپنا جج خود جتنا اچھا ہے کوئی دوسرا انسان تھوڑی ہو سکتا ہے. انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، کن حالات میں کیا. دوسروں کے سامنے تو ہم عذر رکھتے ہیں کہ دیکھو یہ حالات تھے اس لیے ہو گیا، لیکن اپنا اندر دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں، اگر یہ کر لیتے تو شاید بچ جاتے اس گناہ سے. سارا ریکارڈ سامنے ہوگا، جھوٹ سچ سامنے آ جائے گا، انسان کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پیر گواہی دیں گے، اس کی کھال گواہی دے گی. تو پھر ڈانٹ کر ہی پوچھا جائے گا کہ کیا کیوں، بس یہ ڈانٹ والا ہی سوال ہوگا. اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس سے پوچھ لیا گیا وہ مارا گیا. دو کنڈیشن ہوں گی، ایک تو نامہ اعمال دکھایا جائے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. دکھایا تو جائے گا، خیر شر سب دکھایا جائے گا، لیکن ایک کنڈیشن کیا ہوگی کہ دکھا کے چھوڑ دیا جائے گا. یہ کیا ہو گیا، آسان حساب کہلاتا ہے کہ حساب لیا ہی نہیں گیا. اور جس سے پوچھ لیا گیا دکھا کے کہ یہ بتاؤ یہ گناہ کیوں کیا، بس پھنس گیا بندہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھا گیا وہ مارا گیا. تو اس میں یہاں سمجھنے والی بات ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم اپنے چہروں پہ لکھتے جا رہے ہیں. اور یہ ہم کس دن پڑھیں گے، جس دن قیامت کا دن ہوگا. یہ سب سمجھے، میں یہ سمجھتی ہوں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں لکھا ہوا ہے کسی حدیث میں کہ چہروں پہ لکھی جا رہے ہیں، لیکن ان آیتوں کی تفسیر آپ دیکھیں تو یہی ہے نا کہ چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. یعنی ہم اپنا نامہ اعمال وہ ہمارے گلے میں ٹنگا ہوا ہے، ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے گلے میں ہے، قرآن میں آئے تھے
गले के अंदर है सबका नामा माल, और वो आखिर में पकड़ा दिया जाएगा और कह दिया जाएगा पढ़ो अपनी किताब, तुम ही काफी हो अपनी किताब पढ़ने के लिए। लेकिन बेसिकली हम अपने चेहरों पे लिख रहे हैं, क्योंकि इस आयत से हमें क्या पता चल रहा है कि उस दिन हम चेहरों से पहचान लिए जाएंगे। तो यूरोफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, पहचान लिए जाएंगे उस दिन लोग अपने गुनाहगार अपने चेहरों से। फयूखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, फयूखज़ु फिर उन्हें पकड़ लिया जाएगा नवासी और अक़दाम से। नवासी कहते हैं ये जो पेशानी के बाल होते हैं ना, ऊपर आगे जो हमारे बाल होते हैं, नवासी से कहते हैं। वहां से पकड़ा जाएगा पेशानी के बालों से, और दूसरी तरफ से फरिश्ते पकड़ेंगे कदमों से। कितनी तकलीफ दे कंडीशन है। तो ये जो है ये अल्लाह अपनी कुदरत बयान कर रही है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह कितना ताकतवर है, अल्लाह कितना कुदरत वाला है, कि ऐसे ऐसे क़यामत भी कायम कर देगा, इतना बड़ा आसमान इसको फाड़ भी देगा, और बगैर कहे तुम्हारा नामा माल तुम्हारे चेहरों पे छप जाएगा, कि तुम्हें नजर आएगा तुम करके क्या लाए हो। सिर्फ तुम्हें नहीं, दूसरों को नजर आएगा कि ये बंदा क्या कर कर आया, पीछे क्या इसकी हरकतें रही, दुनिया इसने कैसे गुजारी। और फिर जहन्नुम में डालते वक्त किस तरह से पुरज़ियत सलूक किया जाएगा। अभी यही आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और फिर डालते वक्त क्या कहा जाएगा, हाज़िही जहन्नमुल लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, ये है वो जहन्नुम जिसका तुम इनकार करते थे। मुजरिमून है मुजरिमून। मक्की सूरह है, मदनी मैंने कहा, पहले मैंने कहा था मक्की है। बेसिकली ये मेरे पारे में गलत लिखा हुआ है जो मुझे लग रहा है, ये मक्की सूरह ही है। तो हाज़िही जहन्नमुल लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, उस दिन जहन्नुम जो है वो सामने जब होगी तो फिर कहा जाएगा उन मुजरिमों को, क्योंकि अहले मक्का इनकार करते थे ना जहन्नुम का, अहले मक्का इनकार करते थे आखिरत का। वो उनका कॉन्सेप्ट ये था कि नहीं हमने तो उठना ही नहीं है, मर के बस मर गया जो खत्म हो गया सारा मामला। तो उस दिन फिर बताया गया हाज़िही, ये है जहन्नुम, अल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, या मुजरिमों जिसका तुम इनकार करते थे, देखो वो रही सामने, कितनी हकीकी चीज है, अब नजर आई सामने। और यतूफूना बैनहा व बैन हमीमिन आन, अब क्या करो, गर्दिश करो, गर्दिश करेंगे बैनहा जहन्नुम के दरमियान, वो बैना हमीम और खौलते पानी के दरमियान, आन जो सख्त गर्म होगा। होगा ये जो जहन्नुम होगी ना, उसमें जब जाएंगे तो जलेंगे, प्यास लगेगी, तो बाहर आएंगे पानी पीने, तो जो पानी उनको दिया जाएगा वो बहुत गर्म होगा। अब ये जहन्नुम के दो हिस्से हैं, या तो क्योंकि कुरान में एक जगह और ये इस तरह की बात आती है, या फिर ये जहन्नुम के अंदर ही के दो हिस्से हैं जहाँ पानी पीने जा रहे हैं और जहन्नुम है, या फिर ये जहन्नुम है और इसके अलावा कोई हिस्सा है जहाँ ये पानी पीने आएंगे। बहरहाल ये तूफान का लफ्ज आ रहा है ना, गर्दिश करना, घूमना, तो इन दो के दरमियान ही घूमते रहेंगे, जलेंगे, बाहर आएंगे, पानी पियेंगे, इतना गर्म पानी होगा थोड़ा बहुत पियेंगे, जितना पियेंगे, एक जगह आता है प्यासे ऊंटों की तरह पियेंगे, पियेंगे पिया नहीं जाएगा, बहरहाल पियेंगे, फिर वापस जलने, फिर हथौड़े मार मार के लोहे के वापस ले जाया जाएगा, फिर वापस जहन्नुम में जाएंगे, फिर जलेंगे। तो इसी तरह ये तवाफ करते रहेंगे, यतूफूना 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 बैनहा व बैन हमीमिन आन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी कुदरत को, नेमतों को झुटलाओगे। ला बिशैइन मिन निअमति रब्बिना नुकद्दिबु फलकल हम्द। ये हमारी आयत नंबर हो गई है 45, दो रुकू हो गए, अगले दो रुकू इंशाल्लाह हम अगले सेशन में करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।